औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। दरूद हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी जान पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मदाइन पहुँचे हैं और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरक़द के लिए पहुँचे हैं, यहाँ पर ज़ियारत के लिए। ये मदाइन के अंदर वाक़ है और अभी हम जा रहे हैं बगदाद काज़िमैन की तरफ। तो रस्ते में यहाँ पर हम रुके और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब दिया। ये अज़ीमुश्शान ख़िताब, ये अज़ीमुश्शान टाइटल जिस सहाबी को हासिल हुआ, वो सहाबी सलमान फ़ारसी थे। अरब के नहीं थे, लेकिन उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अज़ीमुश्शान ख़िताब क्यों दिया, इनके क्या मकाम व मरातिब हैं, इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं, मैं इंशाअल्लाह भी आपको बताऊँगा। और हम ज़ियारत करेंगे यहाँ पर, जो कि मदाइन के अंदर वाक़ है। और ये अज़ीम सहाबी थे, इनका जलील क़दर मकाम व मर्तबा है इस्लाम की तारीख़ के अंदर, इस्लाम की खिदमात के अंदर। भी वज़ू वग़ैरह करके इंशाअल्लाह यहाँ पर 2 रकात नमाज़ अदा करेंगे। मैं साथियों के साथ हूँ और फिर मैं ये अंदर से ज़ियारत भी इंशाअल्लाह आपको कराऊँगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वज़ू कर लिया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार की ज़ियारत करवाऊँगा। और यहाँ मैं उनके अहाते के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक बहुत खूबसूरत अहाता यहाँ बना हुआ है और ख़ूबसूरत अभी इसकी तामीर हो रही है, इस इर्द गिर्द की जो ज़री है मकामात की, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। एक ख़ूबसूरत यहाँ बागीचा वाक़ है, बैठने की जगह है और इस साइड पर वज़ू ख़ाना है। और ये आप अहाता देखें, एक सादगी है, एक नूरानियत है, पुरफ़िज़ा मकाम है। मौसम तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि शदीद गर्म है, लेकिन फिर भी जो अहलुल बैत के उशाक़ हैं, अली के असहाब की, अली के साथियों की, तो वो यहाँ पर आते हैं। ये आप देखें, अस्सलामु अला वसील मुस्तफ़ा लिखा हुआ है और सलमानु मिन्ना अहलल बैत। कितना ख़ूबसूरत ये लगता है, सलमानु मिन्ना अहलल बैत। अल्लाहु अकबर। सलमान मिन्ना अहलल बैत का क्या मतलब है? लोग इसको भी समझने से कासिर हैं, नहीं समझ पाते। सलमान मिन्ना अहलल बैत का मतलब ये है, रसूलुल्लाह ने ये टाइटल सलमान को उनकी अज़ीम दीनी खिदमात की वजह से दिया। अहलुल बैत 2 तरह के हैं। अहलुल बैत के 2 माने हैं। एक तो असहाब किसा वाला माना है कि उनको तत्हीर तकवीनी हासिल है, कि वो अल्लाह की जानिब से मुतहरीन हैं। और दूसरी, क्योंकि एक अगर हम इसको तत्हीर तकवीनी नहीं मानते हैं, तो जो तत्हीर तशरीई है यानी शरई तौर पर, वो तो वज़ू से भी हासिल हो सकती है, गुस्ल से भी हासिल हो जाती है। तो सलमान मिन्ना अहलुल बैत का जो मकाम है, वो मुराद ये है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे जमात की। अहलुल बैत एक जमात है, अहलुल बैत के साथ मंसूब हो गए हैं इनके सिद्क़ की वजह से। क्योंकि सलमान, इन्होंने इस्लाम से क़बल भी इन्होंने कभी शिरक नहीं किया, किसी बुत को पूजा नहीं की, तो इनकी सदाक़त है। ये वाहिद सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख़लिस सहाबा में से। ये वो रास्ता है कि जो यानी आप यहाँ से वाशरूम की तरफ से, वज़ू ख़ाने की तरफ से आगे की तरफ जो जा रहा है। यहाँ पर ज़रीह मुक़द्दस क़ब्र वाक़ है। ये बाहर नहीं, ये तो बाहर किसी का जनाज़ा आया हुआ है, आप ये ना समझिएगा, अंदर की तरफ है। और ज़ियारत का तरीक़ा यहाँ पर लिखा गया है कि आपने ज़ियारत कैसे करनी है। और ये एक बड़ा अहाता है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मदाइन के अंदर है। ये ज़ियारत है, ये ज़ियारत सहाबी सलमान अल मुहम्मदी, ये मुहम्मदी सहाबी थे। अल्लाहु अकबर। ये पढ़ते हैं दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर आगे चलते हैं।
اللہ کے جلیل القدر صحابی اور امام علی علیہ السلام کے صحابی سلمان الفارسی فارس سے آئے تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ عرب میں رسول اللہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کی طبیعت یہ اصل میں اصفہان کے تھے جو کہ ایران کے اندر ابھی واقع ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے ایران سے آئے تھے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، کسی بت کی پوجا نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ دکھاتا ہوں، مسجد ہے، مسجد واقع ہے، مسجد سلمان فارسی ہے، یہ مسجد ہے یہاں پہ۔ اور یہ رسول اللہ کے ساتھ اسلام، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد رسول کے وہ مخلص صحابہ میں سے تھے کہ رسول کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور تمام آنے والے جو جنگیں ہیں ان میں ساتھ رہے ہیں۔ غزوہ خندق انہی کی وجہ سے کامیاب ہوئی، ان کی محنتوں، ان کے مشورے کی وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک خندق ہمیں کھودنی چاہیے۔ یہ جو ابو سفیان کی قیادت کے اندر کفار کا جو قافلہ آ رہا ہے، اس کو ہم ایسے روک سکتے ہیں کہ ایک بڑی خندق ہم کھود دیں۔ اور خندق کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو پورا جو عرب تھا وہ سارا کا سارا وہ حملہ آور ہو گیا اسلام کے اوپر، اور مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو چکا تھا یہود کے ساتھ، انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں ہم خندق کھودیں، اور انہی کے مشورے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر وہ خندق کھودی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے بھی جو فتح ہوئی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت اپنے قریب رکھا کرتے تھے، کہ فارس سے آئے تھے، لیکن دیکھیں نا اسلام کی صداقت ان کو دور سے کھینچ کے لے آئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام، حقیقی اسلام وہ اہل البیت کے ہمیشہ ساتھ ہونا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو خطاب دیا وہ یہی دیا کہ یہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے افراد میں سے ہیں۔ یہ اس صحابی کی جو صدق اور وفا، سچائی، صدیق ہیں یہ اسلام کے۔ سلمان فارسی یہ ایک صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ میرے چاروں طرف آپ دیکھیں تو یہ سب پاکستان سے ہی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو باہر کے جو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ باہر کے علاقے سے لوگ ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اہل البیت سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، کتنے ایک بڑی خلقت اہل البیت سے محبت کرنے والی ہے۔ ان اہل البیت کی محبت پروردگار نے ہمارے خطے کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ یہاں آپ دور دراز علاقوں میں جائیں، کسی دور دراز کسی قبر کے پاس اہل البیت سے منسوب علاقے میں جائیں، آپ کو وہاں پہ پاکستانی نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اہل البیت کے اوپر عرب کے اندر ظلم ہوا، ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا گیا، تو پھر یہاں سے عرب سے لوگ وہاں سندھ گئے، اور سندھ کے لوگوں نے باوجود اس کے کہ ان کا مذہب اور عقیدہ الگ تھا، لیکن انہوں نے اہل البیت کو قبول کیا، اہل البیت کو انہوں نے اپنی زمین پر ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ آج اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سندھ، پنجاب، پاکستان، بلوچستان کے اندر جو علاقے ہیں، دور دراز علاقوں میں اہل البیت کے مقامات ہیں وہاں پر، اور لوگ اہل البیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہم پاکستانیوں کی ہندوستان کے اندر جو ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہیں صوفیاء کے مقابر، تو وہاں بھی اہل البیت وہاں پر گئے تھے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خطہ، اس میں اللہ نے خیر و برکت رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں عرب میں آپ دیکھیں گے کہ عرب میں جو ایک ان کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر بہت ساری جو فتنے اٹھے وہ یہاں پر شروع کے زمانے میں اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہاں کی بدویت، جو قبائلی ذہنیت تھی جس کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے مبعوث کیا تھا، وہ قبائلی ذہنیت ہے۔ اسی لیے ان کے اندر جو قبائلی سسٹم ہے، آپ وہ دیکھیں گے تو یمن کے اوپر جو حملہ کرنا ہے، یمن کو تخت و تاراج، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔
خیر بہرحال اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو اور ہم قبائل کا اور ان سارے تعصبات کو باہر نکال کر ایک دوسرے سے محبت کریں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ سلمان وہ فارس کے ہیں لیکن رسول اللہ نے ان کو اپنے عرب کا حصہ قرار دیا. اپنے اسلام کے اندر ان کو یہ کہ ان کو ٹائٹل دیا کہ یہاں کے یہ ہمارے افراد میں سے. اور اگر آپ کو یہاں پر آنا ہوا عراق کے اندر تو آپ یہاں کے ضرور وزٹ کیجیے گا. میں اپنے ان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بغداد جاتے ہیں وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کی زیارت کرتے ہیں, معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, دوسری جگہوں پر, لیکن یہاں پر بھی آپ آئے. سلمان یہ اہل بیت میں سے اور یعنی رسول کے صحابہ میں سے ہے, جلیل القدر صحابہ میں سے ہے. اور مجھے تو یہاں پر بہت کم تعداد میں سنی نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ان کو کیوں نہیں آتے یہاں پر؟ آنا چاہیے آپ کو. اگر آپ یعنی سنی صوفیوں کی میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ بغداد جا سکتے ہیں, وہاں پر صوفیوں کے مزارات پہ جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جانا چاہیے. لیکن یہ کہ جو صحابہ ہیں ان کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ان کو دل و جان سے پیار کرتے ہیں, ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, تو آئیے پھر کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا جاتا؟ سلمان فارسی کو امام علی علیہ السلام نے مدائن کا گورنر مقرر کیا. وہ سلمان کہ جن کی صدق اور دیانت کی گواہی تمام صحابہ دیتے ہیں, اور علی نے بھی اس صحابی کا انتخاب کیا. امام علی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اب جو دور ہے امام کا, اس میں اسی طرح کے صحابہ آپ کو گورنرشپ کے اوپر نظر آئیں گے, وزارت کے عہدوں پر نظر آئیں گے, جو کہ ہمیں اور کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کو عمار ہیں, قیس ہیں, اور عبداللہ ابن عباس ہیں, سلمان فارسی ہیں, ایک عہدوں کے اوپر یہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ابو ذر ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے کوئی بتا دے کہ انہیں کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہو, یا وہ کسی جگہ پر وہ رہے ہوں, ان کو رکھا گیا ہو. تو یہ ایک خصوصیت ہے امام علی علیہ السلام کی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور سلمان کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ علی ان پر کتنا اعتبار کرتے ہیں. 35 ہجری میں ان کا وصال ہو جاتا ہے, اور حضرت عثمان کا دور ہے 35 ہجری, اور حضرت عثمان کے زمانے میں ابو ذر غفاری کا بھی وصال ہوا, سلمان فارسی کا بھی وصال ہوا اور یہ مدائن میں تھے. اور اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ان کی جو مواخات ہے وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرائی گئی, جو کہ مدینہ کے اندر جو مواخات ہوئی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ان کی شخصیت, اسلام کی طرف جو ان کی رغبت ہے, اسلام کی طرف جو ان کا آنا ہے, بڑا ایک طویل واقعہ اور قصہ ہے کہ جو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر مدائن میں یہ سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور لاکھوں ہزاروں لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اسلام سے منسوب ہو گئے, علی سے وفا کی, اہل البیت کے ساتھ وفا کی, تو آج یہاں پر یہاں لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.